हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे। पिछली क्लास में हमने सरमायादाराना निज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपस में। और उसमें मैंने ये दो तीन चीज़ें कहा था कि जो ये हाईलाइट हुई हैं या सुर्ख की गई हैं, आप इसको ज़रा गूगल से देख लें। तो आप में से किसी को मौका मिला है? अगर मिला है तो कुरून वुस्ता क्या होते हैं? आप में से कोई बता दें, कुरून वुस्ता ये लफ्ज किस पर बोला जाता है? जी, ये सफिया नूर साहिबा फरमा रही हैं कि हमने देखा है। तो और बता दें। जी जी, फरमाएं। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन या अखी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी। कुरून वुस्ता के बारे में कौन बताएंगे? उस्ताद जी मैंने देखा है इन सारी चीज़ों को। तो मैं हाँ जी, बता दें, कुरून वुस्ता किस दौर को कहते हैं? से सफ़िया साहिबा फरमा रही हैं कि मैं बताऊं, अगर उनको हाँ मौका जी, दिया हाँ जाए। जी, बता दें। बता दें, बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम माइक ओपन वालेकुम कर दें। जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, जो यानी कि मैंने देखा और जो चीज़ ढूंढी वो तो ये है कि यूरोप में जो कुरून वस्ता है वो ये है कि 5वीं सदी के आखिर यानी कि से लेकर 15वीं सदी के आखिर तक का जो तकरीबन 1000 साल का दौर है। तो इस तारीखी यूरोप के दरमियान अहद को आम तौर पर यानी कि इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी कुरून वस्ता में तकसीम यानी कि किया गया। तो इस दौर की जो एक अहम खसूसियात है वो तो यही है कि जागीरदारी निज़ाम है, यानी कि ज़मीन के मालिक उमरा और किसानों के दरमियान गुलामाना और फिर पाबंद मुआशी ताल्लुकात का गलबा रहा। और दूसरी इसकी ये खसूसियत थी कि मजहबी इजादारी यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च और फिर पोप का सियासत, मुआशरत और फ़िक्री ज़िंदगी पर एक मुकम्मल कंट्रोल था। और एक और उसकी ये खासियत थी कि तारीख दौर का तस्वुर यानी कि इब्तदाई दौर में इल्मी जमूद, गुर्बत और जंगों की वजह से इस बाद मरहीन तारीख दौर भी इसको कहा है। और फिर सलीबी जंगें यानी कि मुसलमानों की यानी कि ईसवी और जो मुसलमानों के माबैन जो मुकद्दस मकामात थे तो उनके हुसूल के लिए लड़ी जाने वाली एक यानी कि तवील जंगें थी। और इसका जो इख्तिताम और फिर जो मुंतकिली है वो तो यही है कि वबाएं और फिर बहरान यानी कि 14वीं सदी में ब्लैक डेथ यानी कि जैसे कि होलनाक वबाएं और फिर कहत भी रहा है। और फिर यानी कि नशत सानिया ये हुआ है कि इल्म फ़न की बेदारी वगैरह और साइंसी सोच और फिर जो है जदीद दौर का आगाज भी इसमें हुआ है। और कुर्नी वस्ता की जो एक जी जी, जारी रखें, जारी रखें। आगे सादे मोहतरम वो जो ब्लैक डेथ था तो उसके बारे में जी जी, बताइए। ये कि कुरूनी वस्ता की एक यानी कि मशहूर ताउन की वबा जिसे स्याह मौत भी कहते हैं। तो ये 1347 से लेकर 1351 के दौरान उसने ना यूरोप को अपनी लपेट में लिया। इस वबा ने मजदूरों की शदीद कमी पैदा की, उजरतों में इसने इजाफा किया और फिर किसानों को बेहतर हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का मौका भी दिया, जिससे जो रिवायती जागीराना निज़ाम था उसको इसने कमज़ोर किया। अब इसके असरात क्या थे? आबादी में कमी यानी कि यूरोप की 1/3 से आधी आबादी जो है वो हलाक हो गई। और फिर मज़दूरों में कमी, हाथों की किल्लत से मज़दूरों की अहमियत बढ़ गई। किसानों और मज़दूरों ने ज़्यादा मुआवज़े का मुतालबा शुरू किया। किसानों ने जागीरदारों की जो सख्त कवानीन थे वो मानने से इन लोगों ने यानी कि इनकार कर दिया।
تو یہ جو سیاہ موت تھی نا، اس نے یعنی کہ جو جاگیردانہ جو نظام تھا اس کی بنیادوں کو اس نے یعنی کہ مکمل طور پہ نا اس نے ہلا کے رکھا ہے، اور اس سے قرون وسطی کے جو معاشی اور پھر جو سماجی ڈھانچے تھے اس کو مکمل طور پر اس نے یعنی کہ بدلا ہے۔ اور کیسے؟ جیسے کہ مزدوروں کی قلت اور پھر یعنی کہ کسانوں کی جو طاقت، یہ چیز تھی۔ تو اس میں یہ جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ تھیں کہ جو زمیندار تھے وہ روایتی طور پر یعنی کہ جو مفت کام کے بجائے نقد رقم دینے پر پھر وہ مجبور ہوئے، اور پھر جو تحریک آزادی ہے، کسان بہتر کام کی تلاش میں ایک جاگیر سے دوسری جاگیر کی طرف منتقل ہوئے۔ اور پھر جو قانون بدمعاشان کی جو ناکامی تھی وہ یہ تھی کہ برطانوی حکومت نے جو ہے جو اجرتیں اس کی تھیں وہ پرانی سطح پر رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک قانون بنایا، انسٹیٹیوٹ آف لیبر، جو بری طرح جو ہے ناکام رہا۔ اور پھر کسان اب زمین کے پابند وہ لوگ نہیں رہے، جس سے جو جاگیرداروں کا کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا، اور سخت قوانین اور پھر ٹیکسوں کے خلاف کسانوں نے لندن میں بڑا دھاوا بولا۔ اور فرانس کے جو دیہاتی تھے انہوں نے بھی جاگیرداروں کے ظلم کے خلاف ایک مسلح احتجاج بھی کیا۔ آ رہی ہے؟ جی جی استاد محترم، یہ اور پھر یہ تو یہیں تک کہ ڈون فکی، اور پھر وہ جو تیسرا تھا واسکو ڈے گاما۔ بس ایک منٹ ٹھہر جائے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور اس کی چیتا چیتا چیزیں بیان بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی لوگوں کو بھی ایک دفعہ دیکھ لینی چاہیے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ چیزیں مفید ہوں گی۔ استاد جی میں قرون نے ان کا وسطی، خلاصہ گروپ میں بھیج دیا ہے، جو میں نے دیکھا تھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں، جن ایک لوگوں کو صفحے کے موقع نہیں اوپر ملا، ان چاروں چیزوں کا خلاصہ بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو موقع نہیں ملا وہ ذرا اس خلاصے کو ہی دیکھ لیں تو اتنا بھی امید ہے کہ کفایت کرے گا۔ اچھا، ایک چیز جو میں آپ کی توجہ جس کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرون وسطی، یہ 1000 سال کے دورانیے کو کہتے ہیں، کہ جو 500 سے 1500 جو عیسوی ہے اس کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عیسوی تاریخ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ جی سر بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 71 عیسوی میں دنیا میں تشریف نہیں، لائے 570 71 کو جی بالکل تشریف لائے دنیا میں۔ ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 630-40 کے درمیان، اور جی اس دورانیے میں عربوں کا عروج، اس کا آغاز ہوا، اور پھر خلافت راشدہ کے اختتام تک مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت اپنی قائم کر لی، 22 لاکھ مربع میل۔ اور وہ قرون وسطی یا اس کے دوران ڈارک ایجز، دور تاریخ، جو یورپ کے اندر یعنی تاریخ دور کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ادھر مسلمانوں کے علاقوں میں ترقی، علمی ترقی، مادی ترقی کے عروج کا زمانہ ہے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ آپ یہ کمپیریزن کریں کہ جس دور میں یورپ اس قسم پرسی اور اس ظلم و زیادتی، جاگیردارانہ تسلط، کسانوں پر ظلم اور ان تبدیلیوں سے گزر رہا تھا، عالم اسلام جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر صورتحال کیا تھی؟ کیا وہاں پر بھی انسانوں کی اسی طرح کی تقسیم تھی اور اسی طرح کا ظلم تھا؟ اگر وہاں پر رد عمل میں مسلح جدوجہدیں ہوئی ہیں اور وہاں پر کسانوں نے اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، جاگیردارانہ نظام کو ہلانے کے لیے یہ سب چیزیں استعمال کی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے قحط پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ،
تو کیا اس طرف بھی مسلمانوں کی حکومت، یہ تقریباً 1000 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے جو جو مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں پر حکومت کی ہے، تو کیا یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی؟ یہ کمپیرزن، یہ موازنہ، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ لوگوں کو اگر موقع ملے کبھی تو اس پر ضرور پڑھیں کہ جو مسائل یورپ میں تھے، خصوصاً مذہب کے، کیونکہ ہم لوگ مذہب کے طالب علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں، تو یہاں پر بھی ایک قسم کی مذہب کی ہی حکومت تھی مسلمانوں کے علاقوں میں۔ کیا مذہب نے وہی ظلم یہاں پر کیا جو پوپ نے یا کرسچینٹی نے پوپ کے سائے میں وہاں پر یورپ کے لوگوں پر کیا؟ اور کیا یہاں پر بھی وہی رد عمل ہوا جو وہاں پر پوپ کے خلاف لوگوں نے کیا؟ جاگیردار بادشاہ پوپ کے خلاف لوگوں نے جو رد عمل دکھایا، کیا یہاں پر بھی وہی رد عمل کہیں پہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی، تو اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور صفیہ نور صاحبہ آپ نے بیان کر دیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ ایک دفعہ دیکھیں، انشاءاللہ یہ بڑا دلچسپی کا پہلو ہوگا آپ کے لیے علمی طور پہ۔ اچھا، اب یہاں سے آگے، یعنی یہ جو قرون وسطیٰ ہے 15ویں صدی، اس کے بعد یہ کولمبس اور واسکو ڈے گاما، یہ کس نے دیکھا ہے؟ اگر کوئی بیان کرے تو ذرا ان کا تعارف بیان کر دیں، اور یہ کس دور کے ہیں؟ جی استاد جی، ہاں یہ جی، کولمبس اور واسکو ڈے گاما جو ہے، یہ کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں جو ہے امریکہ دریافت کیا تھا، اور ہاں واسکو ڈے گاما نے 1498 میں جو ہے افریقہ کے راستے سے ہندوستان پہنچنے کا جو ہے راستہ تلاش کیا تھا، اور اس میں ان کی عرب تاجروں نے بھی مدد کی تھی تاکہ ایشیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو مصالحہ جات اور دیگر چیزیں ہیں ان کو یورپ میں لایا جا سکے۔ تو ان ہاں دونوں کی جو بحری مہم جوئی تھی، یہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ ان کے بعد جو ہے امریکہ میں اور ایشیا کے اندر جو ہے وہ یورپ کی نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا ہے۔ تو ایک تاریخ کا رخ جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، اور یہیں سے مطلب جو نوآبادیاتی نظام ہے وہ شروع ہوا، اور کافی جو ہے مطلب انہوں نے ملکوں پر قبضہ کیا۔ تو یہ ان دونوں حضرات جو لوگ تھے، ان کی تحریک کی وجہ سے اور بحری مہم جوئی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کرسٹوفر کولمبس، اس نے امریکہ دریافت کیا تھا 1492 میں، اور واسکو ڈے گاما نے 1498 میں ہندوستان کا ذرا بہتر اور مختصر راستہ تلاش کیا تھا۔ اصل میں کولمبس بھی ہندوستان کا راستہ ہی تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کوئی بڑی ایسی بلا تھی اس وقت کہ یہ لوگ ہندوستان آنا چاہ رہے تھے اور راستہ تلاش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ تجارت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، کولمبس نے جب 1492 میں امریکہ دریافت کیا تو اس وقت اس کو جو پیسے فراہم کیے تھے وہ کس نے کیے تھے؟ مولانا احمد صاحب، سر جی، ان کولمبس کو یہ جو مہم اس نے شروع کی تھی، اس کو پیسے کس نے سرمایہ کس نے فراہم کیا تھا؟ اس کو صحیح، فنانس کس نے کیا تھا؟ اس کے متعلق نہیں معلوم، مجھے نہیں دیکھ سکا میں۔ ہاں چلیں، اگر کسی نے دیکھا ہے اور تو بتائیں، یا چلے میں بتا دیتا ہوں۔ اس جی وقت کا جو بادشاہ اور ملکہ تھا فرڈینینڈ اور ایزابیلا۔ اگر آپ لوگ کچھ تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا تاریخی ناول وغیرہ آپ نے کچھ پڑھے ہیں، تو یہ دونوں ملکہ اور بادشاہ یہ بڑے مسلمانوں کے لیے بڑے معروف ہیں، فرڈینینڈ اور ایزابیلا۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کیوں معروف ہیں؟ جی استاد، یہ اندلس کا جو سقوط اندلس ہوا ہے اس میں ان کا کردار رہا ہے، میرے خیال میں یہ ذہن میں آ رہا ہے۔ جی جی، غرناطہ غرناطہ میں ابو عبداللہ کی جو حکومت تھی اس کو ان لوگوں نے ختم کیا تھا، اور غرناطہ اندلس کا آخری گویا کہ شہر ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا۔
تو اسپین یا اندلس کی فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے کا جو اختتام ہے وہ فرڈینینڈ اور ازابیلا کے ہاتھوں ہوا ہے، اور غرناطہ پہ ان کا قبضہ ہوا، اور پھر اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور ازابیلا اور فرڈینینڈ انہوں نے پھر کولمبس کو پیسے فراہم کیے، جہاز وغیرہ دیے، اور اس نے اپنی یہ مہم شروع کی، اور اس مہم کے نتیجے میں امریکہ دریافت ہوا۔ اچھا، اب یہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی کا یہ سارا قصہ ہے کولمبس اور واسکو ڈے گاما کا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ یورپی اقوام پھر دنیا پہ چھا گئی ہیں۔ اس سے آگے جو دور ہے، یعنی یہ والا جو دور ہے 15ویں 16ویں صدی کے بعد کالا، اس کو دور تنویر کہا جاتا ہے، انلائٹنمنٹ پیریڈ۔ اس سے پہلے کا ڈارک ایجز، اور اس کے بعد والا انلائٹنمنٹ پیریڈ دور تنویر۔ اور اسی میں پھر بعد میں یورپ کے اندر ترقی، علمی ترقی، اور ایک قسم کا یہ انقلاب آیا ہے۔ اس کو ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک استاد تھے، انہوں نے اس انقلاب کو نام دیا تھا ریولوشن آف اگنورینس، جہالت کا انقلاب۔ جہالت کا انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے، اگر میں یہ بیان کرتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھے بتائیں، پھر ہم اس کو دوبارہ بیان کریں گے۔ ریولوشن آف اگنورینس یا جہالت کا انقلاب یورپ کے اندر یہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب پوپ معاشرے پر مسلط تھا تو پوپ کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ساری دنیا کے نظام کو، ساری کائنات کے نظام کو جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ حتمی ہے، جو میں جانتا ہوں وہ فائنل ہے، وہ اتھارٹی ہے، اور لوگوں کو علمی طور پر آگے بڑھنے سے وہ روک رہا تھا، اور یہ اس کا تصور تھا کہ میں سب جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سائنٹیفک ریولوشن ہوا، سائنسی ترقی ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ پوپ جو باتیں ہمیں بتاتا رہا ہے وہ تو جھوٹی ہیں۔ مثلا کائنات کے بارے میں پوپ کا یہ کہنا تھا کہ زمین مرکز ہے اور باقی سارے ستارے سیارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو جب یہ یعنی خلائی تحقیق یا فلکیات میں لوگوں نے تھوڑی ترقی کی بہتر آلات کے ساتھ، تو انہوں نے جو حسابات لگائے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج مرکز ہے۔ زمین ساکن بھی نہیں ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین گول ہے، چپٹی بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں پوپ معاشرے کو کہتا تھا، اور یہ سب غلط ثابت ہو گئی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ پوپ جو پڑھاتا رہا وہ تو سب غلط ثابت ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوپ کا یہ دعویٰ کہ میں سب جانتا ہوں یہ غلط ہے، بلکہ ہم انسان کچھ نہیں جانتے، جاننا ہے، اور اس جاننے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے لوگوں نے، بلکہ معاشروں نے، پورے معاشروں نے سٹرگل شروع کی، اور اس جد و جہد میں انہوں نے پھر بہت ساری چیزیں دریافت کی۔ ان دریافتوں میں یہ راستے، امریکہ کا راستہ، اسی طرح کمپاس، اسی طرح مختلف قسم کی مشینیں، اسی طرح راستے، بحری راستے، اور پھر یہ جو مہم جوئی ہے کہ ہمیں دنیا کو جاننا ہے، ہم دنیا کو نہیں جانتے، پوپ غلط کہتا تھا۔ یہ جو ان کا نہ جاننے کا تصور ہے جو ان کے ذہن میں بیٹھا، اس نے پھر ان کو پش کیا، اور اس پش کے ذریعے وہ پھر دنیا میں آگے بڑھتے دنیا کے بہت سارے وسائل پر قابض ہوئے۔ لیکن وہ قبضہ انہوں نے ایسے ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، محنت کی اور سٹرگل کی۔ اس سٹرگل کے نتیجے میں ان کو یہ سارے کی ساری صلاحیتیں حاصل ہوئیں۔ ان کے ہاں علمی طور پہ یہ جو ریولوشن آف اگنورینس ہے، جہالت کا انقلاب، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس لیے ہمیں جاننا ہے، اور جب جاننا ہے تو جاننے کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اس محنت نے پھر ان کو انلائٹنمنٹ پیریڈ عطا کیا،
دور تنویر ان کا شروع ہوا اور علمی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت محنت کی. اور پھر ایسا ہوا کہ جب برے صغیر میں یہ پرتگالی، یہ واسکو ڈے گاما پرتگالی تھا، یہ پہنچے، انہوں نے یہاں سے مصالحے اور دوسری چیزیں منتقل کرنا شروع کی، تو اور لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہاں پر تو بڑے خزانے ہیں، وہ بھی پھر آئے. پھر برطانیہ آیا. پھر یہاں پہ جب انہوں نے اپنی فوجیں اور چھاونیاں قائم کی تو پھر یہاں کے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس زیادہ بہتر اسلحہ تھا، یہاں کے لوگوں کے پاس اس طرح کا اسلحہ نہیں تھا. تو یہ ایک خاکہ ہے جو کہ ان صدیوں کا ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس خاکے میں جو تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ تبدیلیاں آج ہم اپنے سامنے یعنی اپنی زندگی ان تبدیلیوں میں گزار رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں جاری ہیں، یہ تبدیلیاں رکی نہیں ہیں. ذرا کھلی آنکھوں سے اگر آج دیکھیں تو آج بھی ہمیں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی. تو ان تبدیلیوں میں ہمارا جو فوکس ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام پہ ہے، معاشی نظام. ہم نے اس کے بارے میں دو چیزیں پڑھ لی تھی کہ جاگیردارانہ نظام، یہ اسی طرح قرون وسطیٰ میں یہ کولمبس وغیرہ کی مہمات کے نتیجے میں، سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، انڈسٹری کے آنے کی وجہ سے، اور بادشاہ، پوپ اور جاگیردار کے ظلم کی وجہ سے جاگیردارانہ نظام یہ ختم ہو گیا، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر سرمایہ دارانہ نظام یہ وجود میں آیا، اور اس کی میں نے یہ عناصر ترکیبی پچھلی کلاس میں بتائے تھے: سرمایہ، نجی ملکیت کا قانونی تحفظ، آزاد مارکیٹ، اجرت پر کام کرنے والے مزدور، اور مالیاتی اور بینکنگ کا نظام، کارپوریٹ ادارہ جاتی، کارپوریشن وغیرہ، کمپنیاں. یہ 6 بنیادی اس کے عناصر ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے. آج ہم یہ جو میں نے یعنی فائل بھیجی تھی اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ویسے تو یہ جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ بھی اگر اچھی طرح ابزارو ہو جائیں تو یہ بہت مفید چیز ہے، اور اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کا اگر موقع ملے تو بہت ساری چیزیں خود بخود واضح ہو جاتی. لیکن سرمایہ دارانہ نظام، دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز مکمل طور پہ بری نہیں ہوتی، اور کوئی بھی چیز مکمل طور پہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خامی ہی نہ ہو. خامیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں. سانپ ہے وہ زہریلا ہے لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں. ایکو سسٹم جو ہمارا ماحول ہے اس میں سانپ یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس قدرت کے کارخانے میں مکمل طور پہ کوئی بھی برا نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ ایک ظالمانہ نظام تو ہے، لیکن کیا یہ مکمل طور پہ برا ہی ہے؟ اس میں کوئی فائدے نہیں ہیں؟ فائدے ہیں. وہ فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں ذرا اس کے فائدے. اس کے خصائص میں نے بتایا تھا نجی ملکیت، پرائیویٹ پراپرٹی. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک آدمی ساری دنیا کا بھی مالک بن سکتا ہے، اور جب وہ مالک بن جائے گا تو پھر اس کو اپنی زمین یا اپنی ملکیت پر مکمل حق حاصل ہوگا، وہ جو چاہے کرے. جی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، تو کاروبار جب آدمی ملکیت حاصل کرتا ہے تو وہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ وہاں پر اکتفا نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہے کچھ مزید اضافہ کرنے کی، اور اس کی طبیعت میں لالچ بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس طبیعت کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ بنی آدم کا پیٹ یہ کبھی نہیں بھر سکتا. اگر اسے ایک جنگل سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا. آپ نے فرمایا اس کا پیڑ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو طبیعت ہے انسان کی کہ وہ اپنے ملکیت میں، اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے،
تو نجی ملکیت جب کسی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس کو اضافہ کرے گا، اور اضافہ کرے گا منافع کی شکل میں. تو وہ منافع کا حصول، یہ جب ملکیت آ گئی تو وہ بھی اس کا حق سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی سرمایہ دارانہ نظام برداشت نہیں کرتا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد مارکیٹ اور مقابلہ. مارکیٹ آزاد ہے، کوئی مذہب، کوئی بادشاہ، کوئی حکومت، کوئی اس پر اپنا تسلط نہیں جما سکتی. مارکیٹ کو آزاد ہونا چاہیے، یعنی میرے پاس پیسہ ہے تو میں مارکیٹ میں جاؤں گا اور مجھے آزادی حاصل ہونی چاہیے، میں جو مرضی کروں. مجھے منافع ملنا چاہیے، منافع کمانے کے لیے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی ملکیت میں اضافہ کرنے کے لیے میں بالکل آزاد ہونا چاہیے، کوئی مجھ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن مارکیٹ کے اندر جب سب جائیں گے تو فطری طور پہ ایک مقابلہ وجود میں آئے گا، کمپٹیشن وجود میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقابلہ ہے، مارکیٹ اس مقابلے کی وجہ سے خود بخود مینج ہو جائے گی، اور اس مقابلے میں طلب اور رسد، یہ دو قوتیں مارکیٹ کو بیلنس رکھیں گی. جو چیز چاہیے اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گی، جو چیز نہیں چاہیے اس کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیں گی. اس لیے کسی حکومت کو یہاں پر انٹرفیئر کرنے کی، کسی مذہب کو یہاں پر انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر؟ مارکیٹ کیسے گرو کرتی ہے؟ مارکیٹ گرو کرتی ہے چیزوں کی خرید و فروخت سے. میں اگر کوئی چیز لے کر گیا ہوں اور اس کو خریدنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو میری چیز تو خراب ہوگی اور مجھے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے جو خریدنے والا ہے، جس کو صارف کہا جاتا ہے، کنزیومر، جو چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، جو پیسہ خرچ کر کے چیزیں لیتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی حکمرانی تصور کی جاتی ہے کہ صارف کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا پیسہ مارکیٹ میں چیزیں خریدنے پر خرچ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں، اگر کوئی عدالتی نظام سے واقف آدمی یہاں پہ موجود ہے تو آپ کو صارف کورٹ، کنزیومر کورٹ ملیں گی. کہ اگر کوئی آدمی صارف ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے لیکن اس کو چیز ٹھیک نہیں ملی، اس نے پیسہ لگایا لیکن اس کو کوئی سروس چاہیے تھی وہ ٹھیک نہیں ملی، تو وہ کنزیومر کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کرے گا، اور وہاں سے جس نے مارکیٹ کے اندر اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کو سہولت ٹھیک نہیں دی، اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. تو کنزیومر رائٹ، کنزیومر کورٹس، کنزیومر سوورینٹی. سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی، کنزیومر کی حکومت، جو صارف ہے اس کی حکومت، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے خرچ کرنا ہے تو مارکیٹ نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں. تو سرمایہ دارانہ نظام میں صارف بہت بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس کو آزادی حاصل ہے، اس کو خریدنے میں، اس کو اپنا پیسہ صرف کرنے میں آزادی حاصل ہے. جب پیسہ میرا ہے، میں اس سے شراب خریدوں میری مرضی، میں اس سے شہد خرید لوں میری مرضی، میں اس سے نکاح کر لوں میری مرضی، میں اس سے زنا کر لوں میری مرضی. سرمایہ دارانہ نظام جس کے پاس ملکیت ہے اس کو مکمل آزادی دیتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، نہ کوئی حلال حرام، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی مذہب. اور اس لیے جو صارف ہے، جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جاتی ہے. اور یہ سہولت دینے کے لیے سرکاری مداخلت کا کم سے کم ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی مداخلت ہوگی تو صارف کی آزادی متاثر ہوگی، تو صارف کی آزادی متاثر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مداخلت کم سے کم ہونی چاہیے. تو حکومت کو مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مینج نہیں کرنا چاہیے. حکومت کا کام کیا ہے؟ امن و امان قائم رکھنا. اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو حل کرنا، اگر نہ مارکیٹ خود کار طریقے سے طلب اور رسد کے قانون کے تحت اپنے آپ کو چلاتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کا گویا کہ ایک قسم کا خاکہ ہے اور اس کے بنیادی خصائص ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت بہت بڑی بڑی سہولیات جو انسان انجوائے کر رہے ہیں،
وہ सरमाया दराना निज़ाम के आने के बाद आई हैं। मसलन अभी आप हवाई सफर इंजॉय करते हैं, जहाज है, तो ये जहाज की सनत, ये सरमाया लगाने से, सरमाया इन्वेस्ट करने से, सरमायादार के चीज़ों को बेहतर करने पर खर्च करने की वजह से हमें मिली है। बहरी सफ़र आज बहुत आसान हो गया, बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज हैं और बड़े मजबूत हैं। ये अमेरिका का जो उसकी बहरी ताकत है, तो उसका बहरी बेड़ा है, वो जब निकलता है तो लोगों पर एक रौब तारी होता है। तो ये कहाँ से आया? ये सरमाए की तरक्की की वजह, सरमाए की बदौलत जो तरक्की हुई उसकी वजह से आया। आज हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं आपसे इतनी दूर बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। हम एक जगह पे ऐसे ही बैठे हैं जैसे कि एक कमरे में बैठे हों। तो ये जो तरक्की है ये कहाँ से आ गई? तो ये सरमाया दराना निज़ाम की देन है। यहाँ पर सरमाया जब लगा है, लोगों ने ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए अपने सरमाए को इन्वेस्ट किया है, तो फिर आया है यानी ये सहूलियात आई हैं। आपको पता है, आप में से कोई बता दें कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है? शायद हाँ जी, किसी सर को मालूम है? एलन मस्क है सर। हाँ जी, एलोन मस्क, अमेरिका का। बिल गेट्स था कभी, लेकिन अब नहीं है। तो बिल गेट्स के बाद एक और भी आया था। तो एलोन मस्क ये इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। और इसकी दौलत ये पाकिस्तान जैसे 3-4 मुल्कों को खरीद सकता है, इतनी दौलत है उस एक आदमी के पास। अब इसके पास ये दौलत कैसे आई? इसने क्या किया ऐसा? अगर किसी को दिलचस्पी हो तो इसके बारे में इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें। इसने खलाई तहकीक में अपना पैसा लगा के एक ऐसी जबरदस्त इजाद की है कि जो पहले खलाई तहकीक में नहीं थी। और इसके साथ साथ इसने बहुत सारी कंपनियां फिर खरीदी हैं, और उन कंपनियों से जो पैसा आया है उसने इसकी दौलत में बेपनाह इजाफा कर दिया। अच्छा, इसका जो बुनियादी कारनामा है जिससे ये मशहूर हुआ वो क्या था? खला में रॉकेट भेजने के लिए जो स्टेशन इस्तेमाल होता था, जो उसको खला में धकेल के तो खुद फिर तबाह हो जाता था, वो बहुत महंगा था। इसका मतलब है कि एक रॉकेट खला में भेजना ये बहुत ज्यादा सरमाया का तकाजा करता था, बहुत महंगा काम था ये। इसने ये तजर्बा किया कि जो यानी स्टेशन रॉकेट को खला में भेजता है, क्या हम उसे बाहिफाजत जमीन पर उतार सकते हैं दोबारा इस्तेमाल के लिए? उसने ये इस पे काम किया, उसने कई तजर्बात किए और अपना सरमाया लगाया, अपना पैसा जो उसके पास था, टीम बनाई, उसके तहकीक की और तजर्बात किए। और जब इसके पास बिल्कुल सरमाया बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था तो उस वक्त इसका ये तजर्बा कामयाब हो गया और इसने रॉकेट को खला में भेज के उसको खला में भेजने वाला जो स्टेशन था उसको बाहिफाजत जमीन पर कामयाबी से उतार लिया ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। ये इतना बड़ा कारनामा था कि जिसने खलाई तहकीक में सरमाया बहुत सारा बचाने का इंतजाम कर दिया। इससे ये फिर मशहूर हुआ है और इससे फिर इसने बहुत सारी वो बैटरी का और मोबाइल का और टेस्ला कंपनी बनाई वगैरह वगैरह। तो उससे फिर ये इसकी दौलत में इजाफा हुआ। तो इसका मतलब है कि सरमाया सोसाइटी को बहुत बड़ी बड़ी चीजें देने में इसका किरदार है। सरमाया दराना निज़ाम के ये फवायद हैं। तो मैं इसको जरा पढ़ देता हूँ, फिर नुकसान भी देखते हैं कि मुआशी तरक्की और जिद्दत, निजी मुनाफे की लालच। अब देखें ये एलन मस्क जो है, इसने ये काम क्यों किया? आप में से कोई बता सकता है क्या इसने अल्लाह के लिए काम किया फी सबीलिल्लाह? नहीं सर, क्यों जी? बल्कि जो मईशत है उसी को मजीद मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के किसकी लिए मईशत को? अपनी सर। हाँ, अपने मुनाफे के लिए उसने ये काम किया।
اس نے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے یہ کام کیا، منافع کی لالچ میں یہ کام کیا، اور دنیا کو ایک بہت بڑی سہولت عطا کی۔ تو نجی منافع کی لالچ لوگوں کو نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی لانے پر مجبور کرتی ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے۔ بہترین معیار، مارکیٹ میں سخت مقابلے کی وجہ سے صارفین کو کم قیمت پر اچھی اشیاء ملتی ہیں۔ مثلا آپ میں سے کسی کے پاس، یہ ہم جتنے لوگ ہیں، آپ کے پاس جو ایپل کا وہ کیا کہتے ہیں پرو میکس 15 جو لیٹسٹ 17 یا 15، آپ میں سے کسی کے پاس وہ والا فون ہے، آئی فون؟ ہاں جی، اچھا چلے یہاں پہ ایک آپشن ہے ہاتھ کھڑا کرنے کا، تو آپ میں سے جس کے پاس 1 لاکھ سے زائد والا موبائل فون ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا ہاتھ کھڑا کرنے کا، اس پہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے تو بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صفیہ نور بتا رہی ہے کہ ہے ان کے پاس، چلیں کوئی تو نکلا۔ اب دیکھیں یہ موبائل، یہ بھی سرمایہ کی یعنی ایک دین ہے، اور اس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 15-16 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے، وہ کمپیوٹر اچھا جانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کور آئی نہ یہ پینٹیم سیریز ہوتی تھی، تو پینٹیم 3 یا پینٹیم 4 جو کمپیوٹر ہے وہ اس وقت لیا تھا 48,000 کا، اور اس وقت میری تنخواہ پورے مہینے کی 9,000 روپیہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری 4-5 مہینے کی تنخواہ کا ایک پینٹیم 4 لیا تھا کمپیوٹر، اور اب وہ پینٹیم 4 1,000 کا بھی نہیں بکتا، اور اس سے بہتر چیزیں ہمارے پاس دنیا میں ہمارے رسائی میں موجود ہیں، اور اچھا لیپ ٹاپ آپ کو یا کمپیوٹر آپ کو اتنے پیسوں کا بہت اچھا مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں جب مقابلہ ہوا تو مختلف موبائل کمپنیاں آئیں، مختلف کمپیوٹر بنانے والی کمپنیاں آئیں، مختلف انٹرنیٹ اور کال کمپنیز آئیں، یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے پھر مقابلے میں اچھی چیزیں کم قیمت پر فراہم کرنے کی دوڑ لگائی۔ تو یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے ایک فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اور انتخاب کی آزادی، صارفین اور پروڈیوسر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے میں مکمل آزاد ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے کوئی پابندی نہیں ہے، میں مارکیٹ میں جاؤں موبائل کی مارکیٹ میں، اور کوئی ایک موبائل مذہبی طور پہ وہ لینا مجھ پر فرض ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، میں اپنی کیپیسٹی کے طور پہ ورائٹی پڑی ہے ان میں سے جو مرضی لے لوں۔ وسائل کا درست استعمال، تو مارکیٹ کی طلب اور رسد کی جو قوتیں ہیں، یہ وسائل کے درست استعمال کو بھی کافی حد تک یقینی بناتی ہیں۔ مثلا میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور میں نے گھر چلانا ہے، میرے ماہانہ اخراجات ہیں، اور میں نے اس 5 لاکھ سے اپنا گھر چلانے کے لیے کوئی کاروبار کرنا ہے۔ اب میں کیا مارکیٹ میں جاؤں گا اور کوئی بھی چیز خرید کے تو کاروبار شروع کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے وسائل جو میرے پاس موجود ہیں، میں ان کو لگانے کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار کروں گا، معلومات لوں گا، تجربہ لوں گا، اور پھر ان پیسوں کو لگا کے تو بہتر جگہ پہ منافع کمانے کے لیے کوشش کروں گا۔ تو یہ بھی کس نے کیا کہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑنے اور طلب اور رسد کو بنیادی مارکیٹ کو مینج کرنے کی قوتیں تسلیم کر کے تو مارکیٹ کو آزادی دینے نے کیا کہ آدمی جائے اور جا کے اپنی مرضی سے اپنے وسائل کو درست جگہ پر استعمال کر کے وہاں سے منافع کما لے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فوائد ہیں، اور یہ فائدے یہ ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کو گرنے نہیں دے رہے۔ ہم آگے جب اس کا اسلامی نظام کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ پڑھیں گے تو سب سے پہلا سوال وہاں پر یہ ہوگا
کہ ہم لوگوں سے جو اسلامیات کے طالب علم ہیں ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی سرمایہ دارانہ نظام دنیا کو یہ دے رہا ہے، تم جو نظام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو کیا وہ بھی دنیا کو یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ پہلا سوال ہوگا، بنیادی سوال۔ اس کو اگر انگریزی میں ہم تھوڑا سا کریں کہ بس 2-3 منٹ میں ہم ختم کریں گے۔ اگر آپ اس کو یعنی اس طرح دیکھیں انگریزی میں، تو انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن، کہ آپ کا بتایا ہوا نظام انسانوں کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کرے گا، کیا اضافہ کرے گا، کون سی چیز وہ اہم دنیا کو دے گا۔ یہ سب سے پہلا سوال ہم سے آئے گا، اور اس سوال کے جواب میں سرمایہ دارانہ نظام کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں دکھانے کے لیے، دیکھو یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا۔ تو ایک واقعے پر ہم یہاں پہ روکتے ہیں کلاس کو۔ میں قطر میں تھا، تو وہاں پہ ہمارے ایک پروگرام میں امریکہ سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی، اور وہ اس پروگرام کے انتظامات میں میرے ساتھ شریک تھی، دانیہ اس کا نام تھا۔ تو ایک گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی، تو میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا کہ دانیہ یہ امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ لوگوں کو انٹرفیئر کر رہا ہے، کبھی پاکستان کو چھیڑتا ہے، کبھی عراق میں جاتا ہے، کبھی افغانستان میں جاتا ہے، اور کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، تو یہ کیوں نہیں یعنی بیٹھتا؟ فوج اپنی فوجی طاقت کی بنیاد پہ یہ لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دیتا، کیا تکلیف ہے ان کو؟ تو وہ تھوڑی دیر تو چپ رہی، پھر مسکرائی، اور مسکرا کے اس نے کہا کہ دیکھو تم نے امریکی فوج پر اعتراض کیا ہے کہ امریکہ کی فوجی طاقت ہے کہ جو اس کو ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس فوجی طاقت نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دیا ہے، تو اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، انٹرنیٹ یہ امریکی فوج کی ایجاد ہے۔ امریکی فوج نے آپس میں رابطہ کرنے کے لیے، بہتر نظام بنانے کے لیے انٹرنیٹ ایجاد کیا تھا، جس سے آج پوری دنیا جڑی ہوئی ہے اور ایک گلوبل ولیج کی شکل میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہے۔ کہتے یہ امریکی فوج کی وجہ سے یہ دنیا کو ملا ہے۔ تو بات اس کی ٹھیک تھی۔ تو اگر وہ لوگ دنیا پہ حاکم ہیں تو اس کے پیچھے بہرحال جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ موجود ہے، کہ وہ دنیا کو بہت کچھ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جب ہم یعنی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، اور تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دنیا کو دیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول کرے، اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں سہولت فراہم کرے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو فرمائیں، وگرنہ پھر یہاں پہ ہم کلاس روکتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلی کلاس میں بات کریں۔ چلیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ میں نے ایک لنک بھیجا تھا ایک فلم کا، تو اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں دیکھی تو اگر مناسب سمجھے تو دیکھیں۔ اس میں ہم نے اگلی کلاس میں نقصانات پہ بات کرنی ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے کیا نقصانات کیے۔ اس فلم کے اندر ایک جھلک دکھائی گئی ہے انسانوں پر سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم کی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔